नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 11वां पारा सूरह यूनुस, लफ्ज़ी तर्जुमा, आयत नंबर 16 to 20। कुल कह दीजिए, लौ अगर, शाह अल्लाहु चाहता अल्लाह, मा तलौतुहु तो ना पढ़ता मैं इसे, अलैकुम तुम पर, वला और ना ही अदराकुम और ना ही वाक़िफ़ करता तुम्हें बिही इससे, फ़क़त तहकीक लबिस्तु मैं रहा हूँ फ़ीकुम तुम में, उम्रन एक उम्र, मिन क़ब्ली इससे पहले, अफ़ला पस क्या नहीं ताक़िलून तुम समझते। फमन पस कौन अज़लमु बड़ा जालिम है, मिम्मन इससे जो इफ्तरा बांधे, अल्लाह अल्लाह पर, काज़िबा झूठ, औ या कज़्ज़बा झुठलाए, भी आ जाते ही इसकी आयतों को, इन्नहु बेशक ला युफ्लिहु नहीं फला पाते मुजरिमून गुनाहगार। और याबुदूना और वह परस्तिश करते हैं मिन दुनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, माँ जो ला नहीं यज़ुर्रुहुम इनको कुछ बिगाड़ सकते इनका, वला और ना ही यनफ़ाउहुम और ना ही इनको कुछ नफ़ा दे सकें। वयक़ूलूना और वो कहते हैं, हाउलाई ये सब, शफ़ाउना हमारे सिफारशी हैं, इंदल्लाहि अल्लाह के यहाँ। कुल कह दीजिए, आतो नब्बिऊना क्या तुम बताते हो, अल्लाह अल्लाह कभी माँ ऐसी चीज़ जो ला नहीं, यालमु वो जानता, फिस समावात आसमानों में, वला और ना ही फिल अर्ज़ ज़मीन में, सुब्हानहु पाक है वो, व तआला और बुलंद है, अम्मा उससे युशरिकून जो वो शिर्क करते हैं। वमा और नहीं काना था अन्नासु लोग, मगर इल्ला मगर उम्मतुन उम्मत वाहिदतन एक ही, फ़ख्तलफू फिर उन्होंने इख्तलाफ किया, वलौला और अगर ना होती कालिमातुन एक बात सबक़त जो पहले हो चुकी, मिन रब्बी का आपके परवरदिगार की तरफ से, लकुज़िया तो फैसला कर दिया जाता, बैनहुम इनके दरमियान, फीमा इस चीज़ में, फ़ीही जिसमें, यख्तलिफून वह इख्तलाफ करते हैं। वयक़ूलून और वो कहते हैं, लौला क्यों नहीं उन्ज़िला उतारी गई अलैहि इस पर, आयतुन कोई निशानी, मिन रब्बी उसके परवरदिगार की तरफ से, फ़कुल बस कह दीजिए, इन्नमा इसके सिवा नहीं के, गैबु गैब लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है, फ़ंताज़िरू बस तुम इंतज़ार करो, इन्नी बेशक मैं भी माअकुम तुम्हारे साथ, मिनल मुंतज़िरीन इंतज़ार करने वालों में से हूँ। फरमाया कह दीजिए, अगर अल्लाह चाहता तो मैं इसे तुम पर न पढ़ता और ना वो तुम्हें इसकी खबर देता, बस बेशक मैं तुम में से इससे पहले एक उम्र रह चुका हूँ, तो क्या तुम समझते नहीं। फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने कुरान करीम की तिलावत अल्लाह के इरादे और उसकी मशीयत के मुताबिक करता हूँ। अगर अल्लाह चाहता ना करूँ तो मैं नहीं कर सकता था, और ये कुरान मेरी तरफ से नहीं है। मैं तो पैदाइश से लेकर 62 तक पूरे 40 साल तुम्हारे दरमियान रहा हूँ। मेरी सदाकत और अमानत के चर्चे तुम में से हर एक की ज़बान पर हैं, और मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। अब जब अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाकर भेजा तो इसका नाजिल करदा कुरान तुम्हें सुनाने लगा हूँ। क्या इन तमाम दलाइल और कराइन से तुम इस नतीजे पर नहीं पहुँचते कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मेरी या किसी और की मनगढ़ंत बात नहीं है। अलगर्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुज़श्ता ज़िंदगी खुद आपकी नबूवत की ज़िंदा शहादत। इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने एक और जगह इरशाद फरमाया सूरह अनकबूत में, और आप इससे पहले ना कोई किताब पढ़ते थे और ना ही इसे अपने दाएं हाथ से लिखते थे। इस वक्त बातिल वाले लोग ज़रूर शक करते। सैयदना मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने तर्जुमाने कसरा से कहा था कि यकीनन अल्लाह ताला ने हमारी तरफ हम में से एक नबी भेजे हैं जो हम में से सबसे ज़्यादा शर्फ वाले, हस्ब व नसब में हम सबसे मुमताज़ और गुफ्तगू में सबसे ज़्यादा सच्चे, और इसके वालिदैन को हम जानते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नज़ूल का आगाज़ हुआ और आपकी उम्र 40 साल थी, तो आप मक्का में 13 साल रहे। फिर आपको हिजरत का हुक्म दे दिया गया तो आपने मदीना में 10 साल गुजारे, और जब आपने वफ़ात पाई तो आपकी उम्र 63 साल थी। फरमाया फिर इससे ज़्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह पर कोई झूठ बांधे या इसकी आयत को झुठलाए। बेशक हकीकत ये है कि मुजरिम लोग फलाह नहीं पाते। ये भी मुशरिकीन की गुज़श्ता इस्तेहज़ा में इस बात की तरदीद का एक हिस्सा है कि इस आदमी से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो नबूवत का नौज़ुबिल्लाह झूठा दावा करे, जैसा कि मुसलमा कज़ाब, सज्जाह और असवद अनसी वगैरह ने किया था।
یا جب اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی آیتیں اس تک پہنچی تو ان کی تکذیب کرے۔ سورۃ زمر میں فرمایا، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچ کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آیا؟ کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں نے سمجھ لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ پاس گیا تو سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے یہ سنا، لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور راتوں کو لوگوں کی نیند کے وقت تہجد کی نماز پڑھا کرو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس نے اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا، بھائیو تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیے لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہے۔ تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ عبد المطلب کے فرزند۔ آپ نے فرمایا، کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا، میں آپ سے کچھ باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنے میں ذرا سختی بھی ہوگی، تو آپ اپنے دل میں میرے بارے میں کوئی برا خیال نہ لائیے گا۔ آپ نے فرمایا، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کی قسم۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کی قسم۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ سال بھر میں رمضان کے روزے کے مہینے میں روزے رکھو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کی قسم۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کی قسم۔ تب وہ شخص کہنے لگا، جو احکام آپ اللہ کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کے لوگوں کی طرف سے تحقیق کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے اور میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ فرمایا، اور وہ لوگ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہیں اور نہ انہیں نفع دیتی ہیں، اور کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ بے شک مشرکین عرب کی کم عقلی کا ماتم کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بجائے ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور ان کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک ان سب کے سفارشی بنیں گے تاکہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ یہاں یہ مراد ہے کہ ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی دنیاوی حالت ٹھیک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جواب اس طرح دینے کو کہا کہ کیا تم اس بات کی خبر دے رہے ہو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تمہارے کوئی سفارشی ہیں؟ حالانکہ اللہ کو اس کی خبر نہیں کہ آسمان اور زمین میں رہنے والی اس کی مخلوقات میں سے کوئی اس کا شریک یا اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے حضور سفارش کرنے والا ہے۔ فرمایا، نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر وہ جدا جدا ہو گئے، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی تو ان کے درمیان اس بات کے بارے میں ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ان کی ابتدائی آفرینش ہی سے صرف دین توحید کا متبع بنایا تھا، پھر مرور زمانہ کے ساتھ انہی میں سے کچھ لوگوں نے دین فطرت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی اتباع شروع کر دی اور بتوں کی پرستش کرنے لگے اور مختلف جماعتوں میں بٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کھاتے ہوئے انبیاء مبعوث کیے جنہوں نے انہیں توحید کی دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا پہلے سے یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ وہ کسی کو بغیر حجت تمام ہوئے عذاب نہیں دیتا، اور یہ کہ اللہ نے جزا اور سزا کو قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا تو اس دنیا میں کافروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ فرمایا، سورۃ بقرہ میں لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب اتاری
تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں کہ جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آیا آدم علیہ السلام پیغمبر تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ ایسے نبی تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی فرمایا تھا۔ وہ پھر پوچھنے لگا کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا 10 صدیاں یا نسلیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ سو آپ کہہ دیجئے غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبر و غرور میں کہا کہ قرآن اور دیگر معجزات کی بجائے کوئی ایسی نشانی لائیں کہ جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر مردہ کو زندہ کریں، یا پہاڑ کو سونا بنا دیں، یا آسمان سے آپ کے لیے کوئی مزین گھر اتار دیا جائے تاکہ ہم آپ کی نبوت کی تصدیق کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ان کے جواب میں کہیں کہ کسی نشانی کا نازل ہونا غیبی بات ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے، مجھے یا تمہیں یا کسی اور مخلوق کو اس کا علم نہیں، تو میں تمہاری مرضی کے مطابق کیسے کوئی نشانی لا سکتا ہوں؟ البتہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ اللہ کس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، اور معجزہ نازل کرنے میں تاخیر کی ضرور کوئی مصلحت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوگی تو معجزہ نازل فرما دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر رہا اور دوسرا نیچے آ گیا۔ آپ نے لوگوں سے جو اس وقت موجود تھے فرمایا دیکھو، گواہ رہنا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ کے کافروں نے آپ سے کہا کہ کوئی نشانی دکھائیں، تو آپ نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔